बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि आज न्यूज़ एजेंडा बहुत तवील है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखें और कुछ चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी जाएँ और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो अगले व्लॉग में आपके साथ शामिल कर देंगे। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। उस हवाले से कुछ तफसीलात हमारे पास हैं, कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा मतीउल्लाह जान को नौकरी से बरतरफ़ कर दिया गया है। मतीउल्लाह जान समेत उनकी जो प्रोडक्शन टीम है उसको भी निकाल दिया गया है। ये तमाम खबर आपके सामने तो आई है, लेकिन मतीउल्लाह जान को हटाने के पीछे किन लोगों का किरदार है, किन लोगों का हाथ है, वो भी कुछ मालूमात आपके साथ शेयरिंग करेंगे। एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। और उसके अलावा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो अमेरिका में बगावत हो चुकी है और एक तरह से खदशा है कि अमरीकी नायब सदर जो है वो अब अमरीकी सदर के ख़िलाफ़ बंद कमरों में कुछ बातें कर रहे हैं और वो बंद कमरों की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई हैं। कुछ तमाम चीज़ों के सामने आपके ऊपर अपनी पहले ख़बरें देखें रखेंगे और फिर तज़िया भी अपना पेश करेंगे। और वीलॉग के आगाज़ में इमरान खान से मुतालिक भी कुछ अपडेट्स है, वो भी पहले आपके साथ शेयर कर दूं कि एक बार फिर इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। उनकी आंख जो है वो बताई गई है कि सुबह 4 बजे उनको इंजेक्शन लगाया गया। अब देखें ये कितनी अफसोसनाक बात है कि एक मरीज़ की आंख का मसला है और वो एक तो आम शहरी नहीं है। चले आम शहरी हो तो उसके साथ भी इस तरह नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ दैट कि वो साबिक वज़ीर आज़म हैं और इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। साबिक वज़ीर आज़म के तौर पर भी, साबिक कौमी क्रिकेट की टीम के कप्तान हैं, उनके तौर पर भी उनके साथ इस तरीके से सलूक नहीं रवा रखा जाना चाहिए जो इस वक्त रवा रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और की जो मौजूदा टीम है वो इस मामले के ऊपर मुकम्मल खामोश है। इमरान खान और उनकी अहलिया की आंख का मसला है, उधर जो सनम जावेद है उनकी आंख का भी मसला जो है वो बताया जा रहा है कि उनकी आंख में भी कोई क्लॉटिंग हो गई है। तो ये क्लॉटिंग क्यों हो रही है, इसके ऊपर मौजूदा जो हुकाम है इससे सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। चले ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन इस वक्त ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इमरान खान के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो सलूक जो है वो इंतहाई अफसोसनाक भी है और साथ ही साथ मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ एक काबिल गिरफ्त ये जुर्म किया जा रहा है जो इस वक्त मौजूदा हुकाम, मौजूदा हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर ये सब कुछ कर रही है। तो ये तो इमरान खान की सूरत हाल थी। उनसे मुलाकातें अब भी बदस्तूर बंद हैं। गुज़श्ता रोज़ भी अलीमा ख़ान जो है वो गई। अलीमा ख़ान बेचारी अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अपने भाई की सेहत से मुतालिक जो है वो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता ये है कि उन्होंने इस मामले के ऊपर अलीमा ख़ान को भी तनहा छोड़ दिया है। बैकडोर पर क्या चल रहा है ना अलीमा ख़ान को पता है, ना आवाम को पता है, ना पसंद किया जा रहा है। पता नहीं इस वक्त पीटीआई की क़यादत क्या खिचड़ी पका रही है। मेरा तो यकीन माने, सच कहूँ तो अब वीलॉग के अंदर पीटीआई की क़यादत से मुतालिक कोई ख़बर देने को भी दिल नहीं करता। आपको याद होगा कि मैं जब पाकिस्तान में था तो इनसे मुतालिक मैंने हर मीटिंग की एक्सक्लूसिव आपके साथ शेयर करता रहा, बताता रहा कि इस वक्त ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उस पर मुझे लीगल नोटिसेस भी भेजे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी जो है ये बैरिस्टर गौर साहब कुरान के ऊपर हलफ लेते रहे, लेकिन अब मेरा दिल ही नहीं करता कि इसके ऊपर बात करूं क्योंकि ये अब खबर ही नहीं रही। मतलब खबर वो होती है जो अनयूजुअल हो। अब ये खबर ही नहीं रही कि इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है वो मुंह मोड़ चुकी है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता कर चुकी है, क्योंकि ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है, ये अब खबर नहीं है, लोगों को ये मालूम है। तो इसलिए मैं तो इसके ऊपर बात करना भी अब इसके ऊपर वक्त ही नहीं ज़ाया करता। अलबत्ता इमरान खान की सेहत जो है वो एक मसला है, पूरी कौम उसके ऊपर फ़िक्रमंद है और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की हिमा के ऊपर मौजूदा हुकूमत जो है इमरान खान की जान के साथ खेल रही है। याद रखें कि यही मामला जो है वो इस मौजूदा हुकूमत मोहसिन नकवी और मोहसिन नकवी को लाने वालों और इस्टेब्लिशमेंट के चंद किरदारों के ख़िलाफ़ जो है वो एक तरह से इनके गिर्द घेरा तंग करेगा। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, उस हवाले से फ़ैसला पाकिस्तानियों को ख़ुद करना है। घर में बैठकर कोई इनकलाब नहीं आ सकता और नहीं ये कहा जा सकता है कि घर में बैठकर ये कहा जाए कि ये तमाम लोगों का एहतसाब हो सके, ये नहीं हो सकेगा। एहतसाब अगर असल लोगों का एहतसाब करना है तो उसके लिए तब्दीली ज़रूरी है और ये कोई तब्दीली ऐसे नहीं है कि एक दिन में आ जाएगी। खैर जनाब, अपने पहले आइटम की तरफ चलते हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ेर गर्दिश है। वो है जेडी वेंस का मामला और जेडी वेंस जो है उनका मामला अब डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ सामने आ गया है। ये ख़बर है जी, ये ख़बर किसकी है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं
کہ اس وقت یہ جو خبر ہے یہ خبر میری نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کا ایک بڑا معتبر ادارہ ہے اٹلانٹک کی یہ خبر ہے، اور اٹلانٹک اس خبر میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان سے جے ڈی وینس جو ہے وہ بند کمروں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف باتیں کرتے پائے گئے ہیں۔ اور اس خبر کی ہیڈ لائن پہلے آپ کو بتا دوں، پھر اس خبر کا خلاصہ بھی بتاتے ہیں۔ خبر کی ہیڈ لائن ہے کہ دا پینٹاگون may not be telling Trump the full picture about the war. Vice President Vance is worried that the US is running low. یعنی پینٹاگون جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران اور امریکہ کی جنگ کی اصل صورتحال نہیں بتا رہا، اور جے ڈی وینس امریکہ کی اس صورتحال سے بڑے فکر مند ہے، ناخوش دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اس خبر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ویسے تو یہ بڑی طویل خبر ہے اور اٹلانٹک کی رپورٹ ہے۔ اٹلانٹک اپنی اس رپورٹ میں کہتا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو خدشہ ہے کہ پینٹاگون ایران جنگ کی اصل صورتحال مکمل طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں بتا رہا۔ یہ بند کمرے کے اجلاس میں جے ڈی وینس نے بار بار سوال اٹھایا کہ کیا امریکی میزائلوں کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو رہے ہیں، اور کیا جنگ کی اصل قیمت چھپائی جا رہی ہے۔ جے ڈی وینس کو خاص طور پر یہ فکر ہے کہ اگر امریکہ ایران جنگ میں بہت زیادہ ہتھیار استعمال کر دے تو بعد میں چین، روس، شمالی کوریا یا یورپ جیسے دوسرے محاذوں پر امریکہ کمزور ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی میزائل اور دفاعی نظام تائیوان، جنوبی کوریا اور یورپی اتحادیوں کے دفاع کے لیے بھی ضروری ہے۔ اچھا، یہ اب جے ڈی وینس جو امریکی نائب صدر ہیں وہ بند کمروں کے اجلاسوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا لمحہ فکریہ ہے اس وقت امریکہ کے لیے، جس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران میں رجیم چینج کے لیے نکلے تھے، لیکن صورتحال اب ان کو اپنی ہی ملک کے اندر اپنی ہی رجیم کے خلاف ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پہلے امریکن نیول چیف جو ہے ان کا استعفیٰ، پھر امریکہ کے جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل تھے ان کا ریزگنیشن، پھر جوائنٹ چیف آف سٹاف کا ریزگنیشن، پھر جے ڈی وینس کا اب بند کمروں اجلاسوں کے اندر پینٹاگون کی جانب سے غلط رپورٹنگ کے خدشات کا اظہار یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ میں سب اچھا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹریک کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم یہ ایران کی جنگ جیت چکے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی ہی کیبنٹ کے اندر ان کی نائب کی طرف سے شدید سوالات اور خدشات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، یہ انٹیلیجنس جو رپورٹس ہیں اس کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے اس اٹلانٹک کی خبر کے اندر، جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ ایران اب بھی اپنی فضائیہ کا تقریباً 2/3 حصہ، میزائل لانچ کرنے کی بڑی صلاحیت اور ابنائے ہرمز میں تیز رفتار بحری کشتیوں کی طاقت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل کے لیے بڑا خطرہ سمجھی جاتی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں ایئر ڈیفنس انٹرسیپٹرز اور جو ٹام ہاک میزائل سسٹم ہے بڑی مقدار میں استعمال کیے ہیں، جبکہ کچھ تھنک ٹینکس کے مطابق امریکہ اپنے 4 اہم ہتھیاروں کے ذخیرہ کا نصف سے زیادہ پہلے ہی خرچ کر چکا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو کہ امریکہ جس کی وجہ سے ایک سپر پاور ہے، یعنی امریکہ کی فوج کے بارے میں وہ یہ اب اس وقت کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو سپر پاور کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی فوج اس وقت ٹیکنالوجی میں ہو، دفاعی ہتھیاروں میں ہو، اسٹریٹجیکل مووز میں ہو، اسٹریٹجیکل مائنڈز کے حساب سے ہو، اس تمام چیزوں سے پوری جتنی بھی فوج ہے اس فوج میں وہ اولین سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بہترین مائنڈز ہیں، ان کے پاس بہترین اسٹریٹجی ہے، ان کے پاس بہترین اس وقت ہتھیار ہیں۔ یعنی یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ کسی بھی فوج کو سب سے مضبوط اور طاقتور فوج بناتی ہے۔ اور اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو امریکہ کی فوج ہے وہ سپر پاور تھی، اور اسی لیے ان کی فوج کے سامنے کوئی بھی بڑی فوج جو ہے وہ ناکام ہو جاتی تھی۔ لیکن اس وقت یہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اپنی اس بڑے ہتھیاروں کو 50% تک استعمال کر چکا ہے۔ اب یہ ہتھیار بنانے کی کیپیسٹی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا کتنی جلدی امریکہ یہ ہتھیار دوبارہ بنا سکتا ہے، کیونکہ ارتھ منرلز کے اوپر امریکہ کی رسائی اس بڑی تعداد میں نہیں رہی جتنی بڑی تعداد کے لیے یہ میزائل بنانے کے لیے ارتھ منرلز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اب اسی لیے امریکہ کو یا تو ارتھ منرلز کی رسائی کے لیے گرین لینڈ، کینیڈا یا پھر پاکستان جیسے ممالک کے جو ارتھ منرلز ہیں ان کے اوپر
اپنا قبضہ جمانا ہوگا. اس کے لیے دوبارہ سے امریکہ کو جنگیں لڑنی پڑیں گی, کوئی بھی ان کو پلیٹ میں تو نہیں دے دے گا. تو یہ ایک بہت بڑا دفاعی طور پر امریکہ کو ایک جھٹکا لگا ہے. یعنی کہ ایران نے جو امریکہ کے وسائل ہیں ان کو بڑی بری طریقے سے متاثر کیا ہے, جس کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت امریکہ میں نیپولین بوناپارٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, جس نے فرانس کی پوری حکمرانی کا تختہ جو ہے وہ ایک طرح سے الٹ دیا تھا. اب امریکہ کے ڈاؤن فال کا ذمہ دار جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور صہیونی طاقتوں کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مجبور ہو کر یہ سٹیپ اٹھایا, اس کو دیکھا جا رہا ہے. اب جو جے ڈی وینس ہیں وہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے کرٹیکل رہے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ جنگوں کے خلاف ہیں, اور امریکی جو صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی الیکشن سے پہلے جنگوں کے خلاف تھے, لیکن اچانک سے وہ اب جنگوں کے حمایتی نظر آ رہے ہیں, وہ پھنس چکے ہیں اور ان کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے ان کو نکالا جائے. لیکن اس وقت پینٹاگون کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے, اس وقت امریکی جو ڈیفنس سیکٹری ہیں ان کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے, اس وقت جو امریکی صدر ہیں ان کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے, اور یہ تنقید عوام تو کر ہی رہی ہے, لیکن امریکہ کی جو کابینہ ہے, جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, اس کے اندر سے بھی لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے. اب اس صورتحال میں یہ کہنا کہ ایران یہ جنگ ہار چکا ہے اور امریکہ جو ہے وہ اپر ہینڈ رکھتا ہے, یہ تو احمقوں کی کوئی جنت میں اگر رہ رہا ہو تو اس کو یہ لگے گا, لیکن صورتحال بالکل ہی مختلف ہے اور بالکل پیچیدہ نظر آ رہی ہے اور بالکل مختلف نظر آ رہی ہے. دوسری طرف امارات کی بات کریں گے, پھر اس کے بعد مطیع اللہ جان کے جو سٹوری ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گا. اس وقت جو سچویشن ہے امارات میں وہ پاکستانیوں کے لیے بڑی خطرناک ہو چکی ہے, اور پاکستانی اس وقت گھبرائے پھر رہے ہیں, اور یو اے کے مختلف ریاستوں میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانیوں سے اگر اس وقت بات کریں تو وہ اپنے آپ کو اس ملک میں جو کہ کچھ چند ماہ پہلے محفوظ ترین ملک سمجھا جاتا تھا, ہر لحاظ سے, سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اور اسٹیبلٹی کے لحاظ سے بھی, معاشی طور پر بھی محفوظ سمجھا جاتا تھا کہ ہماری جاب سیکیورٹی ہے, وہ ملک, وہاں پر اب پاکستانی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں, اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کسی بھی لمحے انہیں یہ پروانہ تھما دیا جائے کہ آپ اس ملک سے جا سکتے ہیں. اور یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت میری کئی لوگوں سے بات ہوئی متحدہ عرب امارات میں, روزانہ کی بنیاد پر مجھے ٹیلی فون کالز موصول ہوتی ہیں, کچھ دوستوں کی طرف سے, کچھ رشتہ داروں کی طرف سے. ظاہر ہے متحدہ عرب امارات میں بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, اور اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت متحدہ عرب امارات میں موجود ہے, جو کہ اس صورتحال سے دو چار ہیں, کیونکہ پاکستان اور یو اے کی جو کنفلکٹ آیا ہے اس کا سب سے بڑا نزلہ جو ہے وہ اس وقت پاکستانی ان لیبرز کے اوپر نکالا جا رہا ہے, جن کو جو اس وقت چند درم کے اوپر تنخواہ کے اوپر بیچارے نوکری کرنے پر مجبور ہیں, اور ان کو وہاں سے اب اپنی جو کمپنیز ہیں وہاں سے رخصتی کے پروانے موصول ہو رہے ہیں. کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ بہت سارے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے, بہت سارے پاکستانی جو چھٹیوں پر گئے تھے واپس جب وہ آئیں تو ان کو متحدہ عرب امارات میں انٹری نہیں دی گئی. کچھ لوگوں کی فیملیز وہاں پر آلریڈی موجود تھیں, وہ کچھ لوگ جو ہے وہ کاروبار کے سلسلے میں باہر گئے تھے, لیکن کیونکہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے تو واپسی پر ان کو انٹری نہیں دی گئی, اور ان کی فیملیز کو بڑا جو ہے ایک ظاہر ہے سارا سیٹ اپ کلوز کر کے واپس جانا پڑا. اسی طرح جو وہ لوگ جو اس وقت آزاد ویزوں کے اوپر یو اے میں ہیں ان کو بھی بڑے خدشات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ان کو نوکریوں میں بڑے مسائل کا سامنا ہے, آئی ٹی میں, ٹیک سیکٹر میں, اور جو دیگر جو انڈسٹریز ہیں جہاں پر پاکستانیوں کی لیبر وہاں پر کام کر رہی ہے, ان کو اپنی کمپنیز کی طرف سے جو ہے وہ نوکریوں کے جو ہے وہ پروانے تھمائے جا رہے ہیں, یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹاٹا بائے بائے, سی یو سون. اور اس کی وجہ جو ہے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں وہ اس وقت ایک تو کاروباری طور پر, معاشی طور پر ان کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک لگا ہے, لیکن اس سیٹ بیک کے دوران وہ جو ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلا جو نزلہ ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر نکلا ہے. اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا اس کے اوپر یو اے کے حکام کو مزید جو ہے وہ کلیریفیکیشن دینی چاہیے,
کہ پاکستانیوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو پاکستانی لیبرز ہیں، جو لوگ اس وقت نکالے جا رہے ہیں یا جن کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ وچ ہنٹنگ کی جا رہی ہے، اور پاکستان اور یو اے کے درمیان جو اس وقت تعلقات کشیدہ ہیں، اس کشیدہ تعلقات کی وجہ سے ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، اور یو اے کی حکام نے مختلف کمپنیز کو یہ بتایا ہے کہ پاکستانیوں کو اپنی کمپنیوں سے چھانٹی کیا جائے اور ان کو ٹارگٹ کیا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کو جہاں پر جو اس کمپنی میں یو اے کے جو سٹیزنز ہیں وہ ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر اور ہائرنگ فائرنگ کی پوزیشن پر موجود ہیں، یعنی جو یو اے کے نیشنلز ہیں وہ یہ فیصلہ یہ قدم سٹیپس اٹھا رہے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے، ہمارے تک اطلاع یہ پہنچ رہی ہے کہ اس کے پیچھے یو اے کے حکام کی ڈائریکشنز ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یو اے حکام کو اپنے اس معاملے کے اوپر کلیریفیکیشن ضرور دینی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کیوں پاکستانیوں کو وہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یو اے کی طرف سے تو یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے، جو ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر لوگ ہیں وہ بھی بڑے فکر مند ہیں، وہ بھی کوئی کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ایگزیکٹو پوسٹ کو فل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کمپنیز کے اندر، تو ان کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ اس وقت تلاش کی جا رہی ہے۔ تو یو اے آلموسٹ پاکستانیوں کے لیے اپنے دروازے جو ہے وہ پہلے بھی ان کے بند تھے، لیکن اب بڑی تعداد میں ان کے لیے دروازے جو ہے وہ بند کر رہا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں پاکستان کے لیے خدشہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد جو ہے وہ اپنا روزگار کمانے کے لیے، روزگار کی تلاش میں متحدہ عرب امارات کا رخ کرتی ہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ واپس اگر پاکستان جاتے ہیں تو مہنگائی کے اس طوفان میں، بے روزگاری کے اس طوفان میں، ایک تو بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان میں جو کمپٹیشن ہے اس میں اضافہ ہوگا، پاکستان میں جو آلریڈی سیچوریٹڈ ہے اکانومی، اس اکانومی میں مزید اس کو دھچکا پہنچے گا۔ تو اس وقت جو کہ پاکستان کے موجودہ جو رجیم ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کا بڑے گہرے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہو چکے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، تو یہ یو اے کے ساتھ اگر ان کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو اس کے بینیفیشری کوئی ہونا چاہیے کہ امریکہ کوئی اسپیشل خصوصی ویزے جو ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے جاری کرے، تاہم کہ جو پاکستان کا ورک فورس ہے وہ امریکہ جا سکے۔ لیکن میرے خیال سے یہ تو ایک خواب ہی ہے، کیونکہ یہ موجودہ جو رجیم ہے یہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ باقی ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ میں موجود پاکستانی ہیں یا جو امیگرنٹس ہیں ان کے لیے آلریڈی امریکہ میں بھی صورتحال کی اتنی بہتر نہیں ہے، کیونکہ معاشی طور پر امریکہ بھی اب وہ امریکہ نہیں رہا جو کہ آج سے 10 سال 15 سال یا 50 سال پہلے تھا، جس نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ امریکہ کے بعد سعودی عرب سے بھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے۔ سعودی عرب کا جو ایک بہت بڑا نیوم سٹی کا پروجیکٹ تھا وہ تقریباً اس کو بند کر دیا گیا ہے، 10% بھی اب وہ نہیں رہا، اور نیوم سٹی وہ جو خواب تھا محمد بن سلمان کا ویژن 2030 کے مطابق کہ سعودی عرب کو ایک ماڈرن سٹی اور ماڈرن کنٹری کے طور پر انہوں نے بنانا تھا، وہ خواب اب چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں نئی پاور جو ہے وہ اس وقت ایران نظر آ رہی ہے، اور ایران کے ساتھ عمان بڑی زبردست پوزیشن میں آ چکا ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور بدقسمتی سے کہ موجودہ جو رجیم ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی بیکڈ رجیم ہے، اس میں اتنی صلاحیت یا کیپیسٹی یا ان کی اتنی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے اس عام پاکستانی کے لیے جو کہ دیار غیر میں بیٹھ کر اپنے بچوں اور اپنی بیوی، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کے لیے روزگار کما رہا ہے، اور ان کے ادویات کے لیے بیچارہ دیار غیر میں بیٹھا ہوا ہے، اور کیا کیا نہیں جھیلنا پڑتا اوورسیز میں، خاص طور پر ان گلف کنٹریز میں۔ تو یہ تو ایک طرح سے ان مزدور لوگوں کی میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ جو شیخ ہیں، معاف کیجئے گا کچھ لوگوں کو یہ برا بھی لگے گا، ان مزدوروں کی بد دعائیں لگی ہیں، انہوں نے بہت ظلم کیا ہے پاکستانیوں اور لیبر کلاس کے اوپر، خاص طور پر بڑا ظلم کیا ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے اپرچونٹیز بھی دی ہیں، لیکن بڑے مظالم ڈھائے ہیں، اور غریب لوگوں کے ساتھ بڑے انہوں نے ظلم کیا ہے، اور بڑا غیر انسانی سلوک بھی انہوں نے کیے ہیں، اور اب جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے صرف تیل کے اوپر حکمرانی نہیں ہوتی، کچھ آپ کو اپنے اندر جو ہے نا وہ گٹس پیدا کرنے ہوتے ہیں، اور اب دنیا ان کا ڈاؤن فال دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف متی اللہ جان صاحب کی خبر کا کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ متی اللہ جان صاحب کو ایک بار پھر نوکری سے برطرف کی گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے، ان کو متعدد مرتبہ اٹھایا گیا، متعدد مرتبہ نوکریوں سے نکالا گیا، متعدد مرتبہ ان کے اوپر FIR ہوئی، تو ان کے لیے ایک نیو نارمل ہے، اور کسی بھی صحافی کے لیے تو یہ تو ایک میڈل ہوتا ہے کہ ان کو نوکری سے نکالا جائے، یہ ان کو میڈل ہوتا ہے کہ ان کے اوپر مقدمات ہوں، ان کے لیے یہ میڈل ہوتا ہے کہ ان کو خیر اٹھانے والا تو میڈل نہیں ہوتا، کیونکہ چترول بڑی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، میں تو نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی صحافی اس سے گزرے۔ لیکن اس وقت
جو مطیع اللہ جان کے خلاف اس وقت پوری کمپین، وہ عمار سولنگی ایک اکاؤنٹ ہے، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ میجر جنرل فیصل نصیر جس کو ڈرٹی ہیری عمران خان کہا کرتے تھے، مبینہ طور پر لوگ کہتے ہیں جی یہ ان کا اکاؤنٹ ہے. میرا تو نہیں خیال جی یہ ان کا اکاؤنٹ ہے. وہ اس طرح کھل کر مطیع اللہ جان کے خلاف یا سیاسی ٹویٹ کیوں کریں گے؟ وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کسی صحافی کا ہے، وہ خود کو صحافی کہتا ہے، لیکن ہم نے تو اس نام کا کوئی صحافی نہیں دیکھا عمار سولنگی نام کا. لیکن وہ بڑا بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ صحافت کے گڑ مطیع اللہ جان کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے حسن ایوب جو پریس کلبوں میں ایکٹیو ہو کر اور کاروباری جو ہے وہ میٹنگز کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم صحافت کر رہے ہیں، ان کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے. یہ بنیادی طور پر مطیع اللہ جان کی جو شکایت ہے نا، یہ ٹٹو لگاتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ ٹٹو ہیں جو کہ ہر جگہ ہر شام کو جا کر ہر صحافی کی رپورٹ دیتے ہیں جی فلاں تو یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا. کبھی کسی کی جس صوبیدار تک اگر رسائی ہے وہ صوبیدار کو دیتا ہے رپورٹ، اگر کسی کی کپتان تک ہے تو وہ کپتان کو رپورٹ دیتا ہے، کسی کی جنرل مشتاق تک ہے تو وہ جنرل مشتاق کو رپورٹیں دیتا ہے کہ جی فلاں صحافی تو یہ کر رہا ہے. یہ حسن ایوب یہ بھی اکثر جو ہے نا اپنی شکایتیں جو ہے وہ جا کے لگا رہے ہوتے ہیں صحافیوں کی. جب اسد طور کو بھی اغوا کیا تھا، جب وہ قاضی فراڈیے نے ایک لسٹ بنائی تھی، اور وہ جو لسٹ تھی اس لسٹ میں اسد طور کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اٹھایا گیا تھا پولیس نے اور مقدمہ بنایا تھا. اور یہ جو حسن ایوب تھا اسی نے شکایت لگائی تھی، اور پھر مگر مچ کے آنسو بہانے وہاں پہ پریس کلب کے باہر جو ہے وہ احتجاج کرنے بھی آ گیا تھا. تو میری لڑائی بھی اس کے ساتھ اسی وجہ سے ہوئی. تو میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ تم دن کو جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہو اور شام کو جا کر جو ہے وہ تم ہماری شکایتیں لگاتے ہو. تو خیر وہاں پر تو بدمزگی ہوئی، اور پھر اس ایونٹ کے بعد اس نے دوبارہ میری شکایت لگا دی تھی. تو یہ شکایتی ٹٹو ہیں، شکایتیں تو لگاتے ہیں. انہوں نے پہلے یہ جو دوسرا مخالف نیشنل پریس کلب کا گروپ ہے، یہ بٹ گروپ، انہوں نے تو پہلے بھی شکایتیں لگائی تھی کہ یہ مطیع اللہ جان، اسد طور یہ تو غدار ہیں جی، وہ ہم لٹ جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے یہ اگر منتخب ہو گئے. تو وہ تو ایک طور پہ انہوں نے شکایتیں لگائیں. اسد طور بیچارہ وہ الیکشن تو ہار گیا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ تو ہمیں صدر اور جو سیکٹری ہے وہ بھی اگر سیٹ نہ ملی تو یہ بڑا کورام مچ جائے گا. اب انہوں نے جا کے یہ کہا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا ہوگا جی وہ دیکھیں جی لٹ گئے، تباہ ہو گئے، او جی آہوزاری انہوں نے خود کو سیدھا کوبی بھی وہاں پر کی ہوگی. او جی یہ دیکھیں جی پریس کلب کے لوگوں کے اوپر ہندوستان کا پریس کلب کی شیلڈ کے اوپر ہندوستان کا جھنڈا اور نیشنل پریس کلب کا لوگو. او جی دیکھیں جی ہم نے تو آپ کو کہا تھا یہ غدار ہیں، آپ نے ہماری نہیں سنی. وہ یہ جو ہے وہ ان کو فکس کریں. یہ تو یہ سارے لوگ جا کے شکایتیں کرتے ہیں، F10 سیف ہاؤسز میں بیٹھ کر یہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں. مجھے تو پتہ ہے ان سب کا کہ یہ جا کر ایک صحافی کو کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ہم تو چپ ہو جائیں گے، وہ دیکھیں جی اس کو سنبھالیں. یہ اس طرح یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں ان کے منہ سے. جو ہم تو نہیں جاتے سیف ہاؤس میں، لیکن جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آگے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں بندہ اس کے بارے میں یہ شکایت کرتا تھا، اور یہ شکایتیں کہتی تھے، پتہ چل جاتا ہے، پھر دوسرے بھی سورسز کی طرف سے بھی آ جاتی ہیں چیزیں. تو یہ شکایتی ٹٹو ہیں، انہوں نے جا کے شکایتیں لگائی ہیں، مطیع اللہ جان کو نوکری سے فارغ کروا دیا ہے. اور اب چھوٹے چھوٹے حسن ایوب صاحب جی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، مطیع اللہ جان کو صحافت سکھا رہے ہیں. یہ کیا پدی اور پدی کا شوربہ، جہاں پہ انہوں نے جرنلزم ابھی یہ جے کے اوپر وہ چھوٹا جا جو نقطہ ہے نا، یہ اس سے بھی نہیں یہ واقف. ابھی یہ مطیع اللہ جان کو صحافت سکھا رہے ہیں جی بھئی ہندوستان کا جھنڈا لگا دیا اور امریکی صحافیوں کو بلا کر. اچھا پھر وہ جو نئی کابینہ ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی لیٹ گئی. انہوں نے جی مطیع اللہ جان نے پریس کلب کی ساکھ کو مجروح کیا اور اس پہ ہم نوٹس لیتے ہیں. مطیع اللہ جان کے اس اقدام سے پریس کلب کی ساکھ بنی تھی، مجروح نہیں ہوئی تھی. اور اس پہ جو نوٹس لیا ہے اس نوٹس کی وجہ سے موجودہ جو نئی منتخب کابینہ ہے، عبدالرزاق سیال صاحب اور راؤ فرقان صاحب، ہم اس لیے ان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ افضل بٹ پارٹ 2 بن جائیں گے. ہم اس لیے ان کو سپورٹ کرتے تھے کہ یہ شاید اسٹیٹس کو کے خلاف ہوں گے، شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر نوٹیفیکیشن نہیں نکالیں گے، شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو نام پریس کلب کی فہرستوں سے نہیں خارج کریں گے. لیکن یہ تو چند ماہ بھی نہیں ٹھہر سکے. وہ افضل بٹ تو چلو پھر بھی کوئی جھوٹا موٹا احتجاج کر لیتا تھا، یہ تو بالکل ہی لیٹے ہوئے ثابت ہوئے. انہوں نے بھی وہ بڑا عجیب و غریب نوٹیفیکیشن نکال دیا کہ مطیع اللہ جان نے نیشنل پریس کلب کی ساکھ مجروح کی ہے. بھائی مطیع اللہ جان جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ نیشنل پریس کلب کی ساکھ ہے. آپ جیسے لوگوں، یہ جو وہاں پہ افضل بٹ کا گروہ ہے، یہ بدماشیوں کا ٹولہ، اگر اس کا پارٹ 2 آپ نے بننا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں اگر آپ نے بیٹھنا ہے، تو یہ افضل بٹ اور یہ عبدالرزاق سیال اور یہ فرقان راؤ،
ان میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہوں گے. پھر ہم نے سپورٹ کی, سپورٹ صرف اور صرف اس لیے کی کہ یہ آزادی اظہار رائے کو یقینی بنائیں گے. مطیع اللہ جان نے کیا کیا, اگر نیشنل پریس کلب میں بلا کر صحافیوں کو بتایا کہ یار پریس کے اس وقت موجودہ صورتحال میں اس ملک کے اندر یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. نیشنل پریس کلب صحافیوں کا گھر ہوتا ہے, اور غیر ملکی صحافیوں کو بلا کر بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں یہ سچویشن ہے. یہ جی حب الوطنی کا چورن بیچنے آ جاتے ہیں, جی حب الوطنی کا چورن کہ بھائی یہ جو اپنے ملک کی ساکھ کو متاثر کرتے ہیں, یہ مطالعہ پاکستان معاشرتی علوم سے نکلیں, اپنی ذہنی پسماندگی کو کھولیں, ذرا وسیع سوچیں. یہ حب الوطنی کا چورن, یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں. نیشنل پریس کلب کو سیکٹر کمانڈر کا دفتر مت بنائیں, اس کو نیشنل پریس کلب رہنے دیں. اگر آپ میں ہمت نہیں ہے, آپ میں جرت نہیں ہے, تو آپ کرسی سے ہٹیں, وہی افضل بٹ کا کوئی ٹاؤٹ آ کے بٹھا دے. اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ بھی افضل بٹ کو سرو کر رہے ہیں, اور اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ بھی سرو کر رہے ہیں. مغل جی دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.